बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़िलहज की 29 तारीख है, आखिरी जुमेरात का दिन है। अल्लाह वालों, आज 1446वीं हिजरी का आखिरी दिन है। कल एक नया साल शुरू होगा, एक नया आगाज होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पूरे साल के गुनाह माफ हो जाएं, आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें खत्म हो जाएं, तो फिर आज आप लोगों ने इस खास वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वालों, बहुत गफलत कर ली, बहुत लापरवाही कर ली। आज इस्लामी साल का आखिरी दिन है, कल एक नया साल शुरू होगा, 1447वीं हिजरी शुरू होगी। अल्लाह वालों, ईसवी साल वो ईसाइयों के एतबार से है, हिजरी साल जो है वो हिजरी इस्लामी साल यानी वो इस्लाम मुसलमानों के लिए है। तो अल्लाह वालों, हमारे साल का इख्तिताम आ गया है और अब कल एक नया आगाज होगा, कल एक नया साल शुरू होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक के रहमो करम पे चले जाएं, अल्लाह पाक की खास करम नवाजी आप पर हो, तो फिर आज माह ज़िलहज की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार ये अमल, ये वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार इस वजीफे को पढ़कर देखिएगा, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, आपका नसीब खुल जाएगा, पूरे साल की कामयाबी आपके नामे अमाल में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करवाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपनी परेशानियों से, अपनी मुसीबतों से तंग आ चुके हैं और चाहते हैं एक नई जिंदगी का आगाज हो, एक ऐसी खूबसूरत जिंदगी का आगाज हो जिस जिंदगी में ना तो परेशानियां हो, ना तो तंगदस्तियां हो और ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो फिर आज माह ज़िलहज की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन अपने हाथों की उंगलियों पर यह अमल, ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, आपका नसीब खुल जाएगा, आपके तकदीर के बनताले खुल जाएंगे, मुकद्दर इतना चमकेगा कि कभी सोचा नहीं होगा, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो। आज माह ज़िलहज की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है, गैब से मदद आ जाएगी। अल्लाह वालों, यूं तो जुमेरात का दिन मांगने का दिन है, रब से इनेमात लेने का वक्त है। दोस्तों, इस वजीफे से बेशुमार फायदे और बरकत आप लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक खास तरीक़ेकार है, एक खास तरतीब है। अगर उस तरतीब के मुताबिक अमल करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नसीब नहीं होगी। अल्लाह वालों, अगर आज अपने बदकिस्मत के तमाम ताल्लों को खुलवाना चाहते हो, अपने घर से तमाम बीमारियों को ख़त्म करना चाहते हो और चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दे, एक नए दौर का आगाज़ कर दे, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कभी किसी से उधार ना मांगो और उल्टा लोग आपके पास मांगने आए, आप लोग दूसरों की मदद करने वाले बन जाओ, तो अल्लाह वालों, आज माह ज़िलहज की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह पाक पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल के रिज़्क़ से आपको नवाज देगा। अल्लाह वालों, अब जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाते हैं, जो लोग अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं, अल्लाह पाक को अपना मददगार बना लेते हैं, फिर वो कभी भी किसी के आगे नहीं झुकते, ना हाथ फैलाते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोग भी इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ें और फिर देखिएगा कामयाबियां किस तरह से मिलती हैं, अल्लाह पाक आपको किस तरह से नवाजता है। अल्लाह वालों, नवाजता तो रब ही है, देता तो रब ही है, तो फिर क्यों हम लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं, फिर क्यों हम लोग दूसरों के आगे हाथ झुकाते हैं, हम लोग दूसरों से मांगते हैं, रब की बारगाह में नहीं आते। अल्लाह वालों, अगर आप लोग चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम हाजतों को पूरी करे और एक ऐसे दौर का आगाज कर दे, एक ऐसी नई जिंदगी का आगाज हो जाए कि फिर दोबारा आप लोगों को कभी परेशानी का सामना ना करना पड़े, कभी आप लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े, तो अल्लाह वालों, आज माह ज़िलहज की 29 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन आपने ये अमल बिलखुसूस करना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज दोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है।
جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کی زندگی کو چار چار لگا دے گا۔ سب سے بہترین وقت ہے عصر کی نماز کے بعد کا، وہ میں آپ کو بتا دوں، عصر کے بعد پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ ذی الحج کی 29 تاریخ ہے، آخری دن ہے، آخری موقع ہے، بار بار بول رہا ہوں اللہ والوں یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، پھر یقین کرو پچھتاؤ گے، پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ تو لہٰذا آج اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے رب کو راضی کر لو، کم سے کم اپنے گناہوں کی سچی توبہ تو کر لو، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو معاف کروا لو۔ اللہ والوں گناہ معاف ہو گئے تو خود بخود ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، فرشتے ہمارے گھر کا رخ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو لہٰذا پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اپنے خاص عمل کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے اللہ والوں؟ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رہا ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی، میری بیٹیاں، بہت سی میری بہنیں پریشان حال ہیں، میسیجز کرتی ہیں کہ رشتہ آتا ہے دیکھ کے چلے جاتا ہے، ہم اپنی خواہشات پہ قابو نہیں کر پا رہے۔ تو میں آپ لوگ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں۔ اول تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ رزق کے لیے کریں، کیونکہ دیکھیں پیسہ آتا ہے نا تو اچھے رشتے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک شاعر کا شعر تھا نا کہ اگر پیسے جیب میں ہو تو استخارہ میں بھی ہاں آ ہی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں رزق کے لیے اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ ویسے بھی ماہ ذی الحج کی 29 تاریخ ہے۔ اللہ والوں نیا سال لگنے والا ہے، تو پورے سال کے رزق کے لیے، پورے سال کی مال و دولت کے لیے، پوری سال کی برکت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو رہیں، اور انشاءاللہ اپنے خاص میں خود ذہن میں رکھیں۔ فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں
کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر،
جتنا ڈوب کر جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 1 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ عمل دیکھیں، عمل کا جو سار و دارہ مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص ہوگی تو اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو ضرور نوازیں گے۔ اب آخر میں آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے، وہ وظیفہ اتنا خاص، اتنا بہترین ہے کہ جب بھی اس نام سے رب کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے 3 نام ہیں، ایک نام ہے یا رحمانو، دوسرا یا رحیمو اور یا کریمو۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یہ تینوں نام بہت خاص ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی بار ان نام کے وظائف پڑھے ہوں گے اور ہمیشہ کامیابی ہی آپ کو ملی ہوگی، کیونکہ ان ناموں کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اب آج ماہ ذی الحجہ کی 29 تاریخ کو آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یہ تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو کو صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی پانی کا گلاس لے لیں اپنے ساتھ تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے اور کوشش کریں کہ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی پہلے معافی مانگیں تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق کو وسیع و عریض کرے، رزق کھول دے، آپ کا پورا سال آپ کا اچھا گزرے، محتاجیاں نہ ہو، اللہ پاک اپنا محتاج رکھے۔ رب سے یہی کہیے گا کہ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھنا، اور جب بھی مجھ پہ پریشانی آئے تو مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل یہیں پر ہی ختم ہوتا ہے، آج کی ویڈیو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔